आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वैसे तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुए, अमेरिका को शिकस्त हुए, अशरफ गनी हुकूमत ख़त्म हुए 5 माह गुजर गए हैं, मगर उसके बावजूद तालिबान का अफगानिस्तान आज भी सिसक कर जी रहा है। अफगान मईशत ज़मीबोस हो चुकी है, तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो रही, अफगान बैंकिंग सिस्टम मुंजमद है। अमेरिका और बैनुल अक़वामी इदारों ने अवाम की मदद रोकी हुई है, जो अफगानिस्तान के बजट का 80% होती थी। पिछले 5 माह में अफगान करेंसी डॉलर के मुकाबले में 25% से ज़ायद कमज़ोर हुई है। महंगाई आसमान पर है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है। आटे की कीमत में 50% इजाफा हो चुका है। अफगानिस्तान शदीद माशी बहरान के साथ साथ इंसानी अलमिये से भी दोचार है। इस वक्त हर 9 में से 8 ख़ानदान भूख का शिकार है। 90 लाख अफराद कहत की सूरत हाल में हैं और इस साल के आखिर तक 10 लाख बच्चों के ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होकर ज़िंदगी हार जाने का भी ख़दशा है। बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि साल के वस्त तक बेरोज़गार अफराद की तादाद 9 लाख तक पहुँच जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा दिलकरार सूरत हाल को हम तारीख़ का एक संगीन तरीन बहरान भी कह रहे हैं। गोया कि अफगानिस्तान के करोड़ों शहरी तबाह कुन तकलीफ़ और परेशानी से दोचार हैं और इसके बावजूद तालिबान के अफगानिस्तान के कंट्रोल संभालने के 5 माह बाद तक भी दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। दुनिया चाहती है कि तालिबान के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान में ख़वातीन को हुकूक मिलें, सिन्फ की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक न हो। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ख़वातीन और लड़कियों को अवामी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रखा जा रहा है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर का कहना है, लेकिन अफ़गानिस्तान की मदद नहीं आ रही। आलमी क़ुव्वतें खामोश हैं, इस पूरे माहौल में तमाशाई हैं। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कल कहा कि बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी को अफ़गानिस्तान की तरक्की में अफ़गान अवाम की मदद करनी पड़ेगी। ये जवाब था चीन का जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत यानी कि तालिबान हुकूमत की जानिब से परसों बाकायदा चीन की हुकूमत से कहा गया था कि वो इब्तदा करे और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बाकायदा तस्लीम कर ले। अफ़गानिस्तान की इस तबाहकुन सूरत हाल अफ़गान अवाम के सिसक कर जीने वाले तालिबान के अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नामवर सीनियर सहाफ़ी मुसन्निफ़ अफ़गान अमूर के माहिर हैं जनाब अहमद रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब। ये कैफियत तो एक टिकिंग बॉम्ब की है। अफ़गानिस्तान में शदीद सेहत का मसला है, खुराक का मसला है, बैंकारी निज़ाम मुंजमद है, मईशत सरगनगू है। ये कैसे सर्वाइव करेगा और इसका क्या आउटकम हो सकता है? आउटकम तो जाहिर है बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा और अभी हो रहा है। अगर लोग मरना शुरू हो जाए तो फिर एक मेरे ख्याल में दुनिया के लिए एक आफत बन जाएगी। सबसे बड़ी बात जो है, अमेरिका ने अब और अक़वाम मुत्तहिदा ने पैसे को कुछ आज़ाद किए हैं कि वो पैसे आ सकते हैं काबू में, मगर मसला ये है कि बैंकिंग सिस्टम अफगानिस्तान का बिल्कुल कोलैप्स कर दिया है, फेल हो गया है। और दूसरी बात ये है कि जो इंसानी हकूक़ के तंजीम है वो जो अपने पैसों भेज रहे हैं अफगानों के लिए, तनख्वाहों के लिए, खाने पीने के लिए, वो बैंकिंग सिस्टम बाहर वाला बैनुल अक़वामी बैंकिंग सिस्टम उसको तस्लीम नहीं कर रहा है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो पैसे जो काबुल में जाना है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो जितना भी आप दें अफगानिस्तान को, अगर बैंक से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर और भी लंबी मुसीबत पड़ेगी और इमदाद जो है वो पहुंचेगी नहीं। तो ये जो अफगान इस वक्त सेटअप है, हुकूमत है, ये अपने घुटनों पर है। इससे जाहिर है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान की माशी क़ुव्वत है उसको बिल्कुल फ्रीज कर दिया है, मुंजमद कर दिए हैं। उनके असासे, उनके एसेट्स, उनके तमाम जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज किया हुआ है। और जो इकनॉमिक इस वक्त पैरालिसिस हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं वो बाकायदा उसको एक तरह से अमेरिका और वेस्ट ने बाकायदा उसको हवा दी है, उसको एक तरह से इनकरेज किया है। इससे क्या हासिल करना चाहता है ख़ास तौर पे मगरिब?
अफसोस की बात यह है कि अमेरिका ने अभी तक वो तस्लीम नहीं किया कि उसकी शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में, और वो बाइडेन साहब खास तौर पे बहुत दर्दी हैं कि हमारी शिकस्त भी हुई है, और कोई अब कदम नहीं उठाए जिसमें हम जाहिर होते हैं कि हम अफगानिस्तान को कोई अहम मदद कर रहे हैं। ये कह के मैं इतना कहूंगा कि मदद पैसे रिलीज हुए हैं, पूरे 10 बिलियन जो है अफगानिस्तान के पैसे अमेरिकन बैंक में तो रिलीज नहीं हुए, मगर हर माह कुछ 200 मिलियन 300 मिलियन आएगा, मगर अगर सिर्फ उस सूरत में आएगा जब बैंक अफगानिस्तान के लिए पैसे को एक्सेप्ट करेगा, और वो अभी तक नहीं हो रहा है। और यूरोप भी है, वो भी फंसा हुआ है, वो कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक अमेरिका साफ साफ कहेगा कि अब ठीक है, अब आप पैसे भेजे। तो और अरब मुल्क भी चुप बैठे हुए, उनने भी कोई बात नहीं की है। तो मसला ये है कि अब टेक्निकल मैकेनिज्म नहीं है कि पैसे कैसे पहुंचेंगे अगर लोग मगर वो भी तो वेस्ट ने करना है, अमेरिका ने करना है। वो चाहें तो ये कोई मसला नहीं है। ये जो बॉटल नेक्स हैं, या जो ये इस वक्त ये फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो वो भी अमेरिका ने उसको ठीक करना है ना। वो तो उसी की वजह से नहीं चल पा रहा है ये बैंकारी निज़ाम। बिल्कुल सिर्फ सदर बाइडेन ने बैंक्स को पैगाम देना है कि जी बिल्कुल सेफ है, आप पैसे भेजें अफगानिस्तान, इसका कोई मसला नहीं है, हम कोई खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। अगर ये दिलासा मिल जाए बैंक्स को तो मेरे ख्याल में वो एक्सेप्ट करेंगे अफगानिस्तान के लिए पैसे। मगर जैसे आप कह रहे हैं, अभी अमेरिकनों का मूड नहीं है, और जब तक अमेरिकन नहीं मानेंगे तो यूरोप का भी मूड नहीं है, और ये सारी रुकावटें पैदा हो रही है रास्ते में, तो बिल्कुल अफगानिस्तान को और तबाह कर रहा है। आप अमेरिका की और वेस्ट की पोजीशन तो अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रही है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों सज़ा देना चाह रहे हैं तालिबान की हुकूमत को। मगर ये समझ में नहीं आता कि चीन या रूस, जिनका कि अमेरिका की पॉलिसी से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसकी पोजीशन से वो किसी मामले में भी उनके हम पल्ला नहीं होते या उनकी हम नवाई नहीं करते, वो क्यों नहीं तस्लीम करते तालिबान की हुकूमत को? वो क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़ के वो सपोर्ट देते हैं जो उनको दरकार है? मुझे चीन का और रूस का रवैया समझाएं कि वो क्यों नहीं कर रहे। चीन का जो रवैया है ना, वो एड किसी को नहीं देते, कभी उनने एड नहीं दिया है, ना पाकिस्तान को दिया, ना और कोई दोस्त ममालिकों को एड दिया है। ये एक बहुत बड़ा मसला है चीन की। मैं कह रहा हूँ ऑफिशियली रिकग्नाइज ही कर ले, वो एक बड़ा स्टेप होगा। अगर चाइना और रशिया रिकग्नाइज कर ले तालिबान की गवर्नमेंट को, चले फाइनेंशियल एड ना दें, मगर उनकी हुकूमत को तो तस्लीम कर सकते हैं ना। वो सिंबॉलिक होगा, मगर बड़ी अहमियत की बात है। वो नहीं करेंगे जब तक यूरोप और अमेरिका या बाकी दुनिया में कुछ मुल्क पहले जाने के लिए तैयार नहीं है। असल मसला ये है, कोई पहले रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक कुछ मुल्कों ने कदम नहीं उठाया और सारा अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर हम फंसे रहेंगे ऐसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की माशी तरक्की। अगर भरपूर अंदाज में उसको हमें देखना है तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए गुंजाइश है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT की फील्ड में, मगर इसके बहुत सारे मसाइल हैं। और एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के मुकाबले में ये कई गुना कम है। पाकिस्तान में फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी भी इंतहाई मफलूज सी नज़र आती है। वो कैसे, आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। अब हुकूमत भी ये बात मानती है, माहिरीन भी इस बात का इकरार करते हैं कि पाकिस्तान में अगर भरपूर माशी तरक्की देखनी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में और उसकी मईशत में कोई ड्रामाई बेहतरी आ सकती है, तो वो रास्ता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए मौजूद है। पाकिस्तान में इस हवाले से हालिया सालों में बहुत उम्दा तरक्की हमने देखी है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स के अंदर बड़ा इम्प्रेसिव किस्म का हमने इजाफा देखा है पिछले 2 सालों के दौरान, और पोटेंशियल के बारे में कहा गया है कि उससे कई गुना ज़्यादा है।
لاکھوں پاکستانی نوجوان اس وقت آئی ٹی انڈسٹریز کے ساتھ، مختلف اسٹارٹ اپس کے ساتھ اور اس سے منسلک دوسرے شعبوں کے ساتھ منسلک ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے امید کی ایک کرن بن رہی ہے۔ مگر اس کے حوالے سے اب بھی وہ تمام انفراسٹرکچر، وہ تمام سہولیات، وہ تمام ماحول، ایکو سسٹم جو کہ اس کی ترقی کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہو سکتا ہے، اس کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور یقیناً حکومت کو اس جانب کو توجہ دینی ہوگی، اور اگر توجہ نہ دی گئی تو پاکستان کے لیے آئی ٹی کی جو مصنوعات کے حوالے سے اور اس انڈسٹری کے حوالے سے جو ترقی کا خواب دیکھا جا رہا ہے وہ مجروح ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے حکومتی جو سہولیات ہیں وہ اپنی جگہ، مگر اس وقت پاکستان کا انٹرنیٹ انفراسٹرکچر انتہائی ناکافی ہے، خاص طور پہ فائبر آپٹک کنیکشنز کے نظام کی ضرورت سے کئی گنا کم ہے، اور غیر سرکاری تنظیم تباد لیب نے اس سلسلے میں ایک بڑی عمدہ تحقیق کی ہے۔ اس کے مطابق انٹرنیٹ کنیکشن کی تیزی اور معیار کا اس بات سے گہرا تعلق ہوتا ہے کہ ملک بھر میں کتنا انٹرنیٹ فائبر آپٹکس تاروں کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں فکسڈ براڈ بینڈ کے استعمال میں 10% اضافے سے معیشت میں 1.2% اضافہ ہوتا ہے، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اس معیشت میں 1.38% تک اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ فائبر آپٹکس کنیکٹیوٹی میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ اس وقت بھارت میں 32% موبائل ٹاور فائبر آپٹک تاروں سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ شرح صرف 9% ہے۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں 1 کروڑ فائبر آپٹک کنیکشنز کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ پاکستان میں اس وقت 5 لاکھ سے کم فائبر آپٹک کنیکشن موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے۔ پاکستان میں صرف فائبر آپٹک کنیکٹیوٹی سے $6 ارب کی سرمایہ کاری کے مواقع حاصل کیے جا سکتے ہیں، گویا کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی۔ اس پر ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں جناب مشرف زیدی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں تباد لیب کے، جو ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اور اس سلسلے میں بڑا عمدہ کام کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب۔ فرمائیے گا، یہ بہت ہی زبردست رپورٹ ہے، بڑی اس میں عمدہ معلومات موجود ہے، اس کا لب لباب ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کا جو پوٹینشل ہے آئی ٹی کی گروتھ کے حوالے سے، جو اس کی وجہ سے پوری طرح سے ریئلائز نہیں ہو رہا۔ بہت شکریہ کامران صاحب، اور میں اپنی بات ایکسپلین کرنے سے پہلے اس رپورٹ کے بارے میں یا کیوں ہم نے یہ رپورٹ اس پہ کام کیا، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو کنسسٹنٹ کوریج ہے اکانومی اور اکنامک ایشوز پر، وہ میں سمجھتا ہوں ملک و قوم کے لیے ایک بہت ہی اہم سروس ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ کم از کم آپ کے شو پہ کنسسٹنٹلی ان ایشوز پہ بات کی جاتی ہے۔ میں نے پچھلے چند ہفتوں میں بھی ہم نے دیکھا کئی دفعہ جو ہے ٹیکنالوجی سے بھی منسلک اور دیگر اور ایشوز سے منسلک آپ جو ہے وہ منظر عام پہ ان ایشوز کو لاتے ہیں، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں نہ صرف آج بلکہ آنے والے دنوں میں اس کا ملک اور قوم کو بہت فائدہ ہوگا۔ کامران صاحب، یہ ایشو نیگیٹو دیکھنے کے بجائے اس کو ذرا پازیٹیولی سمجھنا ضروری ہے کہ ایکچولی اپرچونٹی ہے کیا پاکستان کے پاس۔ اس وقت 220 ملین لوگوں کی آبادی میں سے جو 23 سال سے کم عمر کی جو آبادی ہے وہ 110 ملین ہے، یعنی کہ جو میڈین ایج ہے وہ 23 سال ہے لگ بھگ۔ اب اتنی ینگ پاپولیشن میں جو سب سے آسان اور ذرائع ہیں، جو سب سے آسان طریقے ہیں آمدن کے لیے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کے بارے میں آلریڈی کافی بات ہو رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے خود بتایا، آپ دیکھیے کہ جو سٹارٹ اپس آ رہے ہیں پاکستان میں، پچھلے سال میں 350 تقریباً $400 ملین کا سرمایہ کاری تو صرف جو ہے سٹارٹ اپس کے تھرو ہوئی ہے۔ اسی طرح جو آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز ہیں وہ کئی گنا زیادہ جو ہے اس میں انکریز آئی ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کامران صاحب کہ یہ ساری کی ساری جو انکریز ہو رہی ہے یہ ایک سنگل روڈ ہے اور یہ کچی سڑک ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں گاؤں کی سڑک ہوا کرتی تھی، ایک کچی سڑک جس میں 2 طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی تھی اور ریڑیاں زیادہ چلتی تھیں، شاید موٹر سائیکل چلتی تھی، لیکن اس پہ کوئی اچھی گاڑی تیزی سے آمد و رفت نہیں کر سکتی۔ جو فائبر آپٹک کیپیبلٹی ہے، جس کو براڈ بینڈ، فکسڈ براڈ بینڈ جس کو ہم نے کہا اس رپورٹ کے ٹائٹل میں، وہ اس طرح ہے جس طرح آپ کا بیسک روڈ انفراسٹرکچر اور نیٹ ورک، اور جب آپ کا ہائی وے جو ہے وہ ایک کچی سڑک سے مطابقت رکھتا ہو تو اس پہ جس طرح کی آمد و رفت ہو سکتی ہے ایک ایسے ملک میں جس میں اتنے سارے نوجوان ہیں، اتنا سارا ٹیلنٹ ہے، اور وہ ٹیلنٹ
دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ نے ہمیں صرف ایک کچی سڑک دی ہے لیکن اس پہ بھی ہم $400 ملین کی انویسٹمنٹ وی سیز کے تھرو اسٹارٹ اپس میں لے کے آ رہے ہیں. $1 بلین کی جو ہے ہم ایکسپورٹ جو ہے ہر سال تقریباً اتنی جو ہے بڑھوا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوٹینشل ہے وہ ان گنت ہے. جو ہم نے تو زید صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ ایک فری مارکیٹ کے اندر یہ تو پھر سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں جو اس قسم کا انفراسٹرکچر لے کرتے ہیں. یہ بہرحال خالصتاً حکومت کا کام تو نہیں ہے, اور یہاں پر ظاہر ہے کہ بہرحال حکومت کو وہ ماحول بنانا ہے جس میں کہ سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ اس قسم کے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی طرف راغب ہوں. یہ درست ہے؟ بالکل, اور میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ بات کی کامران صاحب. دیکھیے اکثر ہم سوچتے ہیں کہ اگر موبائل کنیکٹیوٹی ہے تو کافی ہے, لیکن اس رپورٹ میں جو ایک چیز بہت واضح طور پہ ہم نے ڈسکور کی وہ یہ کہ جو موبائل کنیکٹیوٹی کی سپیڈز ہیں, اگر آپ 4G یا 5G جو ہے اچھے معیار کا چاہتے ہیں اور پورے ملک میں چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا حل جو ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ کی فائبر آپٹک کنیکٹیوٹی ہے. ہاں, اس کی ذمہ داری ہر جگہ پہ الٹیمیٹلی پرائیویٹ سیکٹر پہ آتی ہے, لیکن وہ جو آپ نے ہموار ماحول کی بات کی وہ بہت اہم ہے. یہاں پہ پھر کچھ نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں جو بطور تنقید نہیں بلکہ بطور میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک کا جو آنے والے دنوں میں اس کا پوٹینشل واقعی ریچ کرنا ہے تو یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کا صرف آئی ٹی یا انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل ایشوز سے تعلق نہیں ہے. یہ اوورآل ہماری اکانومی میں بہت بڑے مسئلے جو ہے بن جاتے ہیں ہر سیکٹر میں. آپ دیکھیے کہ کوئی موبائل کمپنی کے ساتھ ٹیکس کا ایشو ہوتا ہے تو بجائے اس کو ریزالو کرنے کے بیہائنڈ کلوز ڈورز اس کا دفتر جو ہے سیل کر دیا جاتا ہے. اب جو سرمایہ کار ہے ٹیکنالوجی میں, جب وہ یہ خبر دیکھتا ہے کہ یار جو اس ملک میں سب سے بڑی موبائل کمپنی ہے اور جس نے سب سے زیادہ پیسے ڈالے ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دن اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ موبائل فونز کے لیے جو ہے انڈسٹری میں ہم فیسلٹیز فراہم کریں گے تاکہ ڈومیسٹک انڈسٹری بڑھے, پھر اگلے دن جا کے انہی چیزوں پر جو ہے مزید ٹیکسز لگ جاتے ہیں. جب ایک دن ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان بنائیں گے اور اگلے دن ہم ڈیجیٹل پاکستان کو روکنے کے لیے اس پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسز, GSTs اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں لگا دیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آئی ٹی ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام بہت اہم ہے, اس لیے نہیں کہ اس رپورٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی گورنمنٹ میں جس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہو, لیکن اس لیے کیونکہ شارٹ ٹرم میں ہمیں ریونیو چاہیے, شارٹ ٹرم میں ہم نے IMF پروگرام کو جو ہے وہ ایڈہیئر کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو التجا اور جو مجھے پتہ ہے آپ اکثر جو ہے کرتے ہیں, آپ کے ساتھ آواز ہم ملا کے یہ کر رہے ہیں کہ بخدا جو جہاں بنتا ہے ریونیو انکریز کرنا وہاں ضرور کیجئے, لیکن ایسے سیکٹرز جو پوری کی پوری ہوپ ہیں آپ کی اکانومی کے لیے, ان کو پلیز نہ صرف ان کو سپیئر کیجئے بلکہ ان کو فروغ دیجئے. بہت بہت شکریہ جناب مشرف زیدی, CEO تباد لیب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آتے ہیں واپس. دنیا میں تہلکہ مچایا کووڈ کے اومیکرون ویریئنٹ نے, اور اب وہ پاکستان میں پوری قوت سے پھیلتا نظر آ رہا ہے. بڑے بڑے شہروں کے اعداد و شمار روزانہ ان میں کئی گنا اضافہ ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان کرونا کے اومیکرون ویریئنٹ اور کرونا کی اس تازہ ترین وبا کا بہت بڑا شکار ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج حکومت پاکستان کو اقدامات کرنے پڑے. NCOC نے آج 10% سے زائد مثبت کیسز والے شہروں میں, جو کہ تقریباً پاکستان کے تمام بڑے شہروں پر محیط ہے, 12 سال سے کم عمر طلبہ کی 50% اسکولوں میں حاضری کا اعلان کیا ہے, اور کہا ہے کہ ہر متبادل دن کلاس میں بچے آئیں گے. اور اس کے علاوہ 24 جنوری سے اب پورے ملک میں ریسٹورنٹس میں ڈائن ان پر پابندی لگا دی گئی ہے. گویا ریسٹورنٹس کے اندر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جا سکتا, اور اس کے لیے آؤٹ ڈور سہولت بہرحال برقرار رہے گی, ٹیک اوے سہولت بھی برقرار رہے گی. نئی پابندیوں کا ایک بہت اہم جز یہ ہے کہ تمام تقریبات, انڈور تقریبات اور اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے, اور آؤٹ ڈور تقریبات میں بھی زیادہ سے زیادہ 300 افراد کی شرکت کو پابند کر دیا گیا ہے. اس طرح سے انڈور تقریبات چاہے وہ شادی ہوں یا کوئی کسی قسم کی بھی تقریبات ہوں, اب ان پر مکمل پابندی رہے گی. گویا شادی ہال بند کر دیے گئے ہیں. اطمینان کی بات ہے کہ حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن اور مکمل کاروباری پابندیاں یا ان کے وقت کم کرنے سے فی الحال اعتراض کیا ہے, جبکہ 12 سال سے بڑی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کے ساتھ
تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے پہ اصرار کیا ہے۔ یہ تمام پابندیاں 10% سے زائد انفیکشن ریٹ والے شہروں میں ہوگی۔ گویا ان پابندیوں کا نفاذ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، حیدرآباد سمیت کئی بڑے شہروں میں ہوگا، کیونکہ انفیکشن ریٹ 10% سے زائد ہے۔ کراچی میں تو مسلسل 3 دن سے کرونا پازیٹیو آنے کی شرح 38 سے 40% ہے، اور کراچی کے ہر دوسرے گھر میں کھانسی، نزلہ، زکام، بخار اور اس قسم کے دوسرے مریض موجود ہیں، جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی اکثریت دراصل کرونا کے پازیٹیو کیسز ہیں۔ بہرحال اب پاکستان میں ایک بار پھر یومیہ کیسز 5000 سے زائد بڑھ چکے ہیں، اور ان میں مزید اضافہ ہوگا اور شاید کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ خدشات اظہار کر رہے ہیں، ڈاکٹر اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، مگر اس میں ایک بڑی سیریس بات یہ ہے کہ آئی سی یو میں بھی تشویشناک مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ 30% تک اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ سندھ ویکسینیشن میں سب سے پیچھے صوبہ ہے، اس لیے کراچی میں بچوں سمیت بڑوں میں بھی اومیکرون کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ موجودہ کیسز جو ہیں 5000 یومیہ پر پہنچ گئے ہیں۔ آئی سی یو میں 30% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے، دونوں ڈوزز جن کے لگائی ہیں اور جنہوں نے پھر بوسٹر بھی لگایا ہے، ان کو جو اومیکرون کا ایفیکٹ ہے وہ بہت نیگلیجبل ہے، بہت کم ہو رہا ہے، اور جہاں پہ نہیں لگایا گیا وہاں پہ یہ ایفیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ سب سے پیچھے جو اس وقت صوبہ ہے ویکسینیشن میں بھی وہ سندھ ہے۔ کراچی میں اومیکرون کے کیسز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں ان میں زیادہ کیسز ہیں وہ آئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال، کرونا کے اس ویریئنٹ اومیکرون کی جنگل کی آگ کی طرح سے کراچی میں پھیلنا اور پھر پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرف یہ گامزن نظر آتا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ گویا کہ بہت تشویش کی بات ہے، اور یہ کس سٹیج پہ ہے؟ آپ اور سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہم اس کی ایک بڑی تیزی دیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی حد کیا ہوگی اور یہ کس لیول تک یہ آگے جا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ جو پھیلاؤ ہے یہ کس سٹیج پر ہے ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے خلاصہ تو بتا ہی دیا ساری صورتحال کا، لیکن اس کی اگر تھوڑی سی ہم باریکی میں جائیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہمارے اعداد و شمار اور سچویشن ہے، اس میں ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اضافہ جاری ہے۔ ہم کسی قسم کی پیک کی طرف ابھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہنچے ہیں۔ کراچی میں آپ کے سامنے ہے 38 سے 40% کے قریب پازیٹیوٹی چل رہی ہے، کیسز بھی ہیں، اور باقی تمام شہروں میں بھی اب آپ کو اضافی جیسے کہتے ہیں نا کیسز نظر آنے شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت تو یہ وبا پھیل رہی ہے، اس کے نمبرز اوپر جا رہے ہیں۔ اس کا جیسے آپ نے بتایا کہ جس تیزی سے جو کیسز بڑھے ہیں یا پرسنٹ پازیٹیوٹی بڑھی ہے، وہ کسی بھی پچھلی لہر میں، پہلے 4 لہریں گزری یا 5ویں لہر ہے، کسی بھی گزشتہ لہر میں اس کی جو ریٹ آف چینج تھی، جو سپیڈ تھی، وہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ابھی تک اس کی سپیڈ اس طرح سے ہمارے آئی سی یوز اور ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی آئی سی یو اور جو ان پیشنٹ کور جو ایڈمیشن ہے اس کے اندر بھی کلیئر کٹ اضافہ ہے تقریباً 30% کا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیز اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس صورت میں ہمیں احتیاط کی طرف چلنا پڑتا ہے، بیٹر ٹو بی کاشس والی بات ہو جاتی، اور اسی احتیاطی سوچ کے تحت پھر آج یہ جو کچھ اضافی پابندیاں یا ریسٹرکشنز ہیں ان کا اعلان کیا گیا۔ کافی دنوں سے اس پہ بہت سوچ ہو رہی تھی، تمام انالیسس ہو رہے تھے، لیکن اس کو فردر ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں جیسے ہم نے دیکھا ہے اور جس طرح سے یہ یو کے ہوا، یو ایس ہوا، یورپ ہوا، کہ ایک ٹائیڈل ویو سی آتی ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر بورس جانسن نے پہلے سے بتایا تھا کہ یو کے میں آنے والی ہے، پھر بڑی قیامت کی آئی۔ ابھی فی الحال کراچی میں 40% کی شرح ہے پازیٹیوٹی، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے میٹر آف ٹائم، وقت کی بات ہے، یہ شرح جو ہے اگر اسی رفتار سے یہ جس قوت سے پھیل رہا ہے، پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ہو تو یہ کوئی عجب نہیں ہوگی، بات یہ ممکن ہے؟ بے شک۔ آپ دیکھیے کہ کراچی چند دنوں میں 1% سے نیچے سے چڑھ کے کہاں پہنچ گیا ہے، اور پھر اب 40% اس کو ٹچ کر رہا ہے، اور تقریباً ہر روز اسی رینج میں آ رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو ملک کے باقی حصے ہیں، خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں، وہ اسی قسم کے پیٹرن سے باہر کیف دوچار ہوں گے ہمارا خیال ہے، اور اگلے آنے والے ہفتے
10 दिन के अंदर जो नंबर्स हैं और परसेंट पॉजिटिविटी वो कुछ इससे मिलती जुलती होगी। हम उम्मीद करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो इक़दामात हैं और जो वैक्सीनेशन चल रही है और कुछ एक पर्सनल डिसिप्लिन अडॉप्ट करके हम इस वेव को, टाइडल वेव को जैसे आपने डिस्क्राइब किया, इसको थामने में या इसको थोड़ा नीचे करने में कामयाब हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब क्या पोजीशन क्या है? हॉस्पिटल्स बहुत ही की इस वक्त एलिमेंट है इस पूरे स्पेक्ट्रम में, कि जाहिर है कि जैसे कि आपने खुद फरमाया और हकीकत भी यही है कि जब से कोविड आया है इतनी तेज़ी से कभी नहीं फैला पाकिस्तान में, और पॉजिटिविटी के रेशियोज़ जो अब हम देख रहे हैं ये नहीं देखने में आए इससे पहले। तो इसका सबसे बड़ा असर तो हॉस्पिटल्स में क्या नज़र आ रहा है वो हम जानना चाहेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, और जाहिर है कि ये सबसे अहम पहलू होगा जिस पे NCOC की और आपकी निगाह होगी, उसमें क्या तशवीश के पहलू हैं? बिल्कुल कामरान साहब, ये सोचिए कि किसी भी वबा के बारे में हम परेशान कब होते हैं? अगर वो माइल्ड सी इलनेस हो और वो ज़्यादा तंग ना करे तो वो इस तरह के लाखों करोड़ों केस अगर हों तो उस पर परेशानी नहीं होती। परेशानी सिर्फ उस सूरत में होती है, और इसी वजह से कोरोना वायरस का जो वायरस था वो इतना ग्लोबल कंसर्न का वायरस बना और 100 साल के बाद इतनी बड़ी पैंडेमिक की सूरत तैयार किया कि इसने हॉस्पिटल्स में प्रेशर डाला और मरीजों को, लोगों को इतना बीमार किया कि उनको तिब्बी सहूलियात जो हैं वो उनको जाके अस्पतालों से लेना पड़ा, ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर पड़ा, वेंटिलेटर्स पे पड़ा। तो इसलिए तमाम लहरों की तरह जितनी गुज़िश्ता 4 गुजरी हैं हमारे यहाँ, अब भी हम जो हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी है उसके ऊपर बिल्कुल रोज़ाना देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे जनवरी के शुरू में तकरीबन हमारे जो क्रिटिकल मरीज थे जो ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर्स पे थे वो तकरीबन 600 से ज़रा ऊपर थे। अब वो 900 कल की जो फिगर्स थी वो 900 से ऊपर जा चुके हैं। जो तीसरी और चौथी वेव्स में ये जो नंबर्स थे 5000 से लेके 6000 की रेंज में पहुंच चुके थे। तो फॉर्चुनेटली वहां तो अभी हम नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है कि, और ये मैं फिक्रा कहता रहा हूँ कि इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर इज़ अ लार्ज नंबर। अगर एक बहुत बड़ी तादाद हो, बहुत बड़ा रेला हो, उसकी एक छोटी सी तादाद भी बीमार हो तो वो भी बहुत बड़ी तादाद बन जाती है और अस्पतालों के ऊपर प्रेशर खुदतन आ जाता है। तो अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि प्रेशर महसूस हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इसको सस्टेन करेंगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या डॉक्टर साहब, क्या रिकवरी की क्या पोजीशन है? लोग जो शिकार हो रहे हैं उनकी क्या इस वक्त क्या ऑब्जर्वेशन क्या है NCOC की? और जो जब हम 5000 पॉजिटिव केसेस की बात कर रहे हैं तो हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि कई गुना ज़्यादा हकीकत में ये नंबर्स होंगे, लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है जिनको? और ये बताइए कि ओमिक्रॉन या जो दूसरा वेरिएंट है कोविड के, मिसाल के तौर पर डेल्टा वगैरह, कुछ पता है हमें क्या रेशो है और हमारी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो कैसे चल रही है? आखिरी सवाल का पहले जवाब दे सकता हूं कि जो ज़्यादातर जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके ज़रिए ये क्लियर है कि जो मौजूदा लहर है इसमें बेशतर हिस्सा जो है वो ओमिक्रॉन डाल रहा है। तो ये तो क्लियर है कि ये वेव जो है ये असल में ओमिक्रॉन। अच्छा, अब इनकी एक रेशो हमने देखनी है। रेशो से क्या मुराद है कि जब एक सर्टेन नंबर ऑफ मरीज बीमार हों तो उनमें से कितने फीसद या उससे क्या तनासुब होता है उन लोगों का जो कि ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो तीसरी और चौथी लहर में जब 10% पॉजिटिविटी थी या 8.5% पॉजिटिविटी थी लगभग, तो 5 और 6 हज़ार लोगों के करीब जो थे वो ICUs में या ऑक्सीजन के ऊपर दाखिल थे। इस वक्त हम इस परसेंटेज के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन इजाफा तो ज़रूर हुआ है अस्पतालों में, लेकिन उस अंदाज का नहीं हुआ जितना जो पिछली दफ़ा था। इसकी 2 वजूहात हैं, एक वैक्सीनेशन का इस्तेमाल और दूसरा ओमिक्रॉन के बारे में कुछ ख्याल किया जाता है कि मुमकिन है ये कुछ थोड़ा सा माइल्डर हो गुज़िश्ता वेरिएंट्स की निस्बत। और अभी तक जो डेथ्स के ऊपर इसके असरात हैं वो अभी नहीं नजर आए, लेकिन ये मैं कॉशन करता चलूँ कि डेथ्स जो हैं आमतौर पे तीसरे हफ्ते में जाके 19-20 दिन 21 दिन के बाद दिखना शुरू होती हैं। तो चूंकि अभी इसका आगाज है रिलेटिवली स्पीकिंग हमारे सिस्टम में, कराची तो चलें थोड़ा सा मिड में जा चुका है, लेकिन बाकी मुल्क में चूंकि आगाज है तो डेथ्स के थोड़े नंबर पे हमें किसी सूरत जिसे कहते हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि बस ये बहुत आराम से गुजर जाएगा। इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दुनिया भर में देखा गया कि बाहर के बावजूद वैक्सीनेशन के और बावजूद के ओमिक्रॉन को निस्बतन थोड़ा सा माइल्ड तस्वर किया जाता है, उसके बावजूद डेथ्स भी हुई हैं और इवन कभी कभार रेयरली वैक्सीनेटेड लोगों में भी हुई हैं। तो एहतियात जो है वो बाहर कैफ अभी भी लाजम है। आप क्या समझते हैं कि जो नंबर्स हम देख रहे हैं और जिस अंदाज का हम स्प्रेड देख रहे हैं
جو آج ایکشنز لیے گئے ہیں گو کہ بہت ہی یہ کوشش قسم کے مائلڈ ایکشنز ہیں، یہ کافی ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ جی انشاءاللہ کافی ہوں گے. یہ ہمارا بڑا اس پہ سوچ کر کے کیا گیا ہے، اس کو دیکھا گیا ہے، اس کو ٹائٹریٹ کیا گیا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کامران صاحب، ہر ویو کے اندر ہم نے نہ صرف کہ اپنے حالات کو دیکھا ہے، دنیا سے جو لیسنز تھے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا، اور بڑا ایک کیئرفل انداز میں، نپے تلے انداز میں کوشش کی گئی ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہے، اور مجھے کانفیڈنس ہے انشاءاللہ کہ اگر ان کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ان ریسٹرکشنز کو، تو یہ ویو بھی انشاءاللہ گزر جائے گی اور ہم اس سے نکل آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا ایکسپیرینس ایز اے میڈیکل ڈاکٹر ماشاءاللہ، اور پھر NCOC کو آپ پہلے دن سے لیڈ کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھیں دنیا کی. ابھی آپ نے بات کی تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب سا یہ فنامنا ہے. مثال کے طور پہ UK میں جب یہ اومیکرون پھیلا تو یہ تیزی سے یعنی کہ کئی گنا بڑھتا ہوا 3 لاکھ تک پہنچا، اور پھر اب وہ گرتے وہ بھی اتنی ہی تیزی سے اب 80,000 پر ڈے تک آ گیا ہے. اور اسی طرح سے US میں یہ بہت تیزی سے 13 لاکھ کیسز پر ڈے تک پہنچا، اور اب وہ پھر گرتے جو ہے وہ 10 گنا کم ہو گیا. بہت ہی ریپڈ طریقے سے بڑھنا اور ریپڈ طریقے سے کم ہونا جو ہے یہ بڑا ایک تھوڑا ڈیفرنٹ فنامنا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ویریئنٹ آئے ہیں پاکستان میں بھی کیا کچھ اس کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ اگر ہم اپنی تمام وہ جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں تو اسی طرح سے آگے انشاءاللہ تیزی سے بھی نیچے آئے گا. اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ایپیڈیمیولوجک ریزنز ہیں. کئی دفعہ جو وائرس زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے وہ ایک ریلے میں، ایک گو میں بہت سارے لوگوں کو بیمار کرتا ہے، اور نتیجتاً اس میں جو آپ کا پھر جسے کہتے ہیں نا جو ویو ہے یا جو وبا کا جو ریورس ہوتا ہے، یعنی جو ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے وہ بھی کئی دفعہ تیز آتا ہے. بہرحال ابھی تک تو یہی ٹرینڈ ہے. لیکن ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ نے UK اور US کی مثال دی، ان کے ہاں جو ویکسینیشن کا کوریج ہے وہ بہرکیف ہم سے بہت زیادہ ہے. ہم ابھی تقریباً جو ہماری ایلیجبل پاپولیشن ہے 12+ اس کے 50% پہ ہیں. یہ ممالک جو ہیں 80+ ہیں، کچھ 90 کے قریب ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کنسیڈر کرنا ہے. اور اسی لیے اس ساری وبا کی ریسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ وہ جو ہم نے ویکسینیشن کا طریقہ کار ہے وہ نہیں بھولنا. ابھی بھی روز 7-8 لاکھ ویکسینز لگ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت، ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. یہ تو معاملہ ہے جو تشویش کا باعث ہے. پاکستان میں صحت کے شعبے میں معیشت کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی منفی خبر ہے. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. بہت تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور کئی سالوں کے بعد $88 فی بیرل کی سطح تک یہ پہنچ چکی ہے. پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی امپورٹس کے حوالے سے بہت ہی یہ مشکل خبر ہے، تشویشناک خبر ہے. موجودہ دباؤ کی صورتحال میں یقیناً اس کا اثر ہر خاندان پہ پڑے گا، کیونکہ حکومت کو بہرحال 6 مہینے میں اب 12ویں بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک کی معیشت مختلف پہلوؤں سے شدید دباؤ کا شکار ہے، اور اس دباؤ کے اثرات ملک کی معیشت میں، کاروبار میں چاروں طرف نظر آ رہے ہیں. اسی پس منظر میں ایک اور بہت بری خبر ہے جو کہ یقیناً ملک کی معیشت کے لیے اور پاکستان میں ٹریڈ کے جو بیلنس ہے اس میں جو شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس میں اس کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہر پاکستانی خاندان متاثر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار پھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. برٹش برینٹ، امریکن کروڈ اور عرب لائٹ کی قیمتیں 7 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہیں. خام تیل کی انٹرنیشنل مارکیٹ نے اومیکرون کو بالکل نظر انداز کیا ہے. آج عالمی منڈی میں امریکی WTI کی قیمت $86.39 فی بیرل، برٹش برینٹ کے نرخ $88.24 فی بیرل، اور عرب لائٹ کی ٹریڈنگ $87.62 فی بیرل پر ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ بات تقریباً 7 سال پہلے اکتوبر 2014 میں ایسا ہوا تھا، جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $87.55 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ قیمتیں ہیں جو کہ 7 سال نہیں رہی ہیں، اور یقیناً اس کا دباؤ جو ہے وہ ہم محسوس کریں گے. امریکی انویسٹمنٹ بینک کے مورگن اسٹینلی کا اندازہ ہے کہ اس سال کی دوسری ششماہی میں خام تیل کی قیمتیں $90 فی بیرل ہو جائیں گی. عالمی ادارے گولڈمن سیکس نے پیشن گوئی کی ہے کہ مڈل ایسٹ میں کشیدگی، تیل کی پیداوار میں کمی اور کرونا پابندیوں کے ہٹنے کے بعد کروڈ آئل کی کھپت میں اضافے کی وجہ سے اس سال آئل کا گلوبل بینچ مارک $100 فی بیرل ہو سکتا ہے.
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت اور ایک عام آدمی پہ پڑے گا۔ $85 فی بیرل تک قیمت پہنچنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں پیٹرول تاریخ کی بلند ترین سطح $147.83 فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ 15 جون کو بجٹ کے بعد سے 15 جنوری تک ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 11 بار بڑھائی گئی ہیں، اور پچھلے 6 ماہ میں پیٹرول $39.27 اور ڈیزل $36.89 مہنگا ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے ٹرانسپورٹ پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ امپورٹنٹ بات ہے کہ عالمی منڈی میں نہ صرف خام تیل مہنگا ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کے تجارتی خسارے میں بھی اضافے کا باعث ہے، اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ پھر دباؤ میں آ رہا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق اس مالی سال جولائی سے دسمبر تک پاکستان کا پیٹرولیم امپورٹ بل $10.18 کروڑ سے تجاوز کر گیا ہے، جو پچھلے مالی سال کے اسی عرصے میں $4.87 کروڑ تھا۔ یعنی اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں پیٹرولیم امپورٹ بل میں 113% اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اثرات خسارے میں، بجٹ کے خسارے میں اور پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں بالکل صاف نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ تشویشناک صورتحال، اس پہ بات کرنے کے لیے جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ اب چند دنوں کی بات نہیں ہے، شاید یہ ایک ٹرینڈ ہے، تو یہ ابھی ہم شدید دباؤ دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں مزید اضافہ دیکھیں گے اپنی معیشت میں، لیکن بہرحال اس طرح کی قیمتیں پہلی بار نہیں ہوئی ہے۔ تیل کا دباؤ پاکستان کی معیشت کئی بار سہ چکی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے کہ یہ پہلے بھی پرائزز دیکھی گئی ہیں، مگر کامران میں جب پہلے 2014 میں یہ پرائزز تھیں تو ڈالر روپی کی پیرٹی 100 تھی، اب 180 ہے، تو ہمارا جو ایک عام آدمی تو روپے میں تیل خریدتا ہے، تو اس کی امپلیکیشن تو فار ریچنگ ہوں گی، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی بتایا کہ پاکستان ویسے ہی جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ چیلنج سے گزر رہا تھا، اور اس میں اگر $10 اگر آئل بڑھ جاتا ہے تو کم از کم ہمارا سالانہ جو آئل امپورٹ بل ہے وہ $2 بلین بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تیل کی قیمتیں بڑھنا، اور آپ نے جو بجا فرمایا جو مڈل ایسٹ کا ٹینشن ہے، پھر ابھی کچھ آج ترکی میں ایک پائپ لائن بھی ہٹ ہو گئی ہے، پھر رشیا میں بھی کچھ جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ آئل کی قیمتیں تو زیادہ ہی رہیں گی، اور یہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو چیلنجز ہیں اس پہ تھوڑا سٹریس بڑھتا رہے گا۔ تو کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے اس ہائی آئل پرائس کی رجیم کو چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے؟ کیا کیا جا سکتا ہے اس پورے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے؟ دیکھیں، اگر کوئی اکانومی جہاں پہ ٹیکس ریونیوز بہت اچھے کلیکٹ ہو رہے ہیں، وہاں تو حکومت شاید ٹیکسز کو نہ بڑھائے، جس طرح ہماری حکومت بھی کرتی آ رہی تھی، بلکہ ابھی بھی کر رہی ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی جو GST ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تیل پہ کوئی 2% کے قریب رہ گیا ہے، کیونکہ PDL بڑھایا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی گنجائش کم ہے، کیونکہ ویسے ہی GST ختم کر دیا گیا ہے، اور ہم اوورآل ٹیکس کلیکشن بھی کم ہے، تو حکومت کے پاس کوئی زیادہ آپشن ہے نہیں۔ حکومت کو یہ ایونچولی 1-2 ہفتے یا 1-2 فورٹنائٹ تو حکومت برداشت کر لے گی، مگر اس کو پاس آن کرنا ہی پڑے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوورآل جو انفلیشن ویسے ہی ڈبل ڈیجٹ ہے وہ شاید ڈبل ڈیجٹ ہی رہے آگے آنے والے کچھ ماہ تک۔ کیونکہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے، دنیا کا ہر ملک اسے سہتا ہے، دنیا کا ہر شہری اسے سہتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ میں بھی لوگ جو ہیں اس پہ بہت ہی پریشان اور ان کی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا جو لیول آف ڈسکمفرٹ ہے، ہمارے لوگوں کے لیے پریشانی جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجوہات کامران میں 2 وجہ ہیں اس کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل جب بڑھتا ہے تو چونکہ ہمارے ریزروز کم ہیں، ڈیٹ زیادہ ہے، تو ہماری کرنسی گر جاتی ہے، تو ہمیں 2 مار پڑتی ہیں، ایک کرنسی گرنے کی وجہ سے، ایک آئل پرائس بڑھنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی اور ملک ہے، جیسا اگر بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ چونکہ کرنسی سٹیبل ہے تو ان کو ایک طرف کمفرٹ ہے، ایک طرف ان کو ہٹ لگ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں سے پر کیپٹا انکم لوگوں کی زیادہ نہیں بڑھی ہے، تو تیل جو ہے یا ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ان کی انکم کا بہت بڑا حصہ بن گیا ہے۔ تو اگر مڈل کلاس ہے یا جو رچ کلاس ہے، اس کے لیے 150 ہو 200 ہو اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر جب آپ پور ہیں یا لوور مڈل کلاس میں ہیں تو وہ جو تیل ہے یا جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے یا ٹرانسپورٹیشن، وہ آپ کی انکم کا ایک اچھا خاصا حصہ بن جاتا ہے، تو شاید اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ریزرو کے کم ہونے کی وجہ سے یا کرنسی کی کمزوری کی وجہ سے اور پر کیپٹا کم ہونے کی وجہ سے شاید امپیکٹ ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے بنسبت کوئی اور ملک جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔
اچھا اوور آل یہ ہے کہ اب ہم عالمی منڈی کی طرف جائیں کموڈیٹیز کی اور خاص طور پہ تیل کی، جب اس طرح کی حالات پیدا ہوتے ہیں جو غیر معمولی 7 سال میں اتنی اس لیول کی پرائسز کبھی نہیں ہوئی، تو دنیا میں پھر اس کا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، امریکہ ہو دوسری بڑی قوتیں ہوں، پھر ان کا دباؤ ہوتا ہے اوپیک وغیرہ پہ کہ آپ اپنی پروڈیوس کو بڑھائیں، آپ اپنی سپلائز کو بڑھائیں اور یہ کچھ کریں. بہرحال عالمی رد عمل بھی آئے گا اس پہ. نہیں آ رہا ہے، اور یہ اوپیک اور جو دوسرے ہیں ممالک وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم کچھ سپلائی بڑھائیں. اور دوسرا یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ یو اے ای پہ جو اٹیک ہوا ہے اور جو ٹرکی میں حالات ہیں وہ شاید شارٹ ٹرم لگ رہے ہیں، تو بظاہر لگ نہیں رہا کہ یہ زیادہ سسٹین کرے، یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ پریشر بھی ہوتا ہے دوسری اکانومیز میں، کیونکہ ہر جگہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھیں، کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ مہنگائی بڑھتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو اکانومک سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ پریشر آتا ہے، مگر یہ چیزیں ہوتے ہوتے اس میں ٹائم گزر جاتا ہے. تو شارٹ ٹرم میں لگ رہا ہے کہ یہ جو اثر ہے یہ رہے گا اور پاکستان میں بھی اس کا اثر دیکھا جائے گا. اور پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اب فوری طور پہ اور تیزی سے ہم رینیوبل کی طرف یا متبادل ذرائع جو انرجی کے ہیں اس طرف جائیں یا لوگوں کو راغب کریں دوسری طرف، تو وہ اب کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن وہ یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم میں ہیں، اس میں سالوں سال لگتے ہیں. پلس پاکستان دوبارہ IMF کے پروگرام میں جا رہا ہے تو وہاں بھی سختیاں ہوں گی کہ حکومت جو ہے اس کو پاس آن کرنا ضروری ہوگا. حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ PDL کو کم کر دے. تو میرے خیال میں پاکستان کے چیلنجز چونکہ زیادہ ہیں، پاکستان IMF پروگرام میں جا رہا ہے، تو ایونچولی تو یہ جو کاسٹ ہے یہ کنزیومر کو حکومت پاس آن کرے گی. اور مجموعی مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اوبویسلی اس کی وجہ سے. جی، اس کا ایک تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ CPI باسکٹ میں جو آئل ہے یا ڈیزل ہے، پلس اس کا پھر انڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے کہ سبزیاں اور کھانے کی اور چیزیں ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے مہنگی ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں جو انفلیشن ہے وہ 10 سے 12% کے بیچ میں ہی رہے گا. اچھا، اب پاکستان کے لیے ایک جانب تو یہ پریشر آیا، دوسری جانب جو پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ لائبلٹیز ہیں جو ہمیں بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے اس سال کے لیے، وہ بھی ایک بہت بڑا میسو چیلنج ہے حکومت کے لیے کہ یہ بھی پورا کرنا ہے اور وہ بھی پورا کرنا ہے. وہ تو قرضے دینے کے لیے ہم مزید قرضے ہی لیں گے. دیکھیں یہ چیلنج ہمیشہ سے پاکستان میں رہا ہے. پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ ڈیٹ بڑھتا گیا ہے اور ریزرو نہیں بڑھے، اور جو ریزرو کی کوالٹی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. جب کوالٹی سے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ شارٹ ٹرم بورنگ سے کیا گیا ہے تو وہ جو آپ نے کہا کہ وہ ری پے کرنا ہے، جس طرح باتیں آ رہی ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں کو $7-8 بلین ری پے کرنا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم جو بورنگ کریں وہ لانگ ٹرم کی کریں. اسی لیے جو سکوک حکومت پاکستان کرنے جا رہی ہے، اطلاع ہے کہ وہ 7 برس کا کرے گی. تو 7 سال کا اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیمنٹ فوراً نہیں کرنی. دوسری جانب اگر ہم اپنے تعلقات یورپ سے، امریکہ سے بہتر کر لیں تو وہاں سے بھی لانگ ٹرم فنڈنگ مل سکتی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں یا 1 سال میں نہیں ملی ہے. تو ہمیں لانگ ٹرم فنڈنگ بھی ارینج کرنی ہے، ہمیں ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہے اور ہمیں تعلقات بھی اچھے اور پاکستان میں سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری میں یقینی طور پہ بڑا اضافہ کرنا ہے، کیونکہ جب تک ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے اس کو اس چیلنج سے نمٹنے کا یہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری ملک کے اندر آئے، ملک میں انویسٹمنٹس آئیں. اس کے لیے میں نے کہا نا اور پرائیویٹائزیشن بھی جیو پولیٹیکل حالات ہمیں بہتر کرنے ہیں. ہمیں جو ہے ایک کنٹری کو فوکس کر کے نہیں کرنا ہے، ہمیں سب کے ساتھ، جس طرح امریکہ اور یورپ سے ابھی اب FDI کے نمبر آئے تھے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ صرف چائنا سے آ رہی ہے. تو ہمیں سب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے. ایک تو FDI کا سائز جو ہے وہ شرمناک حد تک بہت ہی کم ہے، اور وہ تو آ رہی ہے چائنا سے، لیکن ایکسپورٹس تو پاکستان کی امریکہ جا رہی ہیں سب سے زیادہ. یہی المیہ ہے، نہ صرف ایکسپورٹ جا رہی ہے، ٹریولنگ بھی امریکہ ہو رہی ہے، ویزا بھی امریکہ کے لگ رہے ہیں، سب کے بچے بھی امریکہ پڑھ رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں یہ جیو پولیٹیکل حالات ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے نہ صرف فنڈنگ آ سکتی ہے لانگ ٹرم کی، اور وہاں سے سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے، اور ہمارا جو کنسنٹریشن ہے وہ بھی اس کو بہتر کرنا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں جو ریزرو ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے، تاکہ جو ہم بورنگ کریں، although بورنگ اچھی بات نہیں ہے، وہ لانگ ٹرم کی بورنگ ہو. ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم $6 بلین دے دیں 6 مہینے کے بعد، پھر اگلے سال دوبارہ $15 بلین دینے پڑیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ہولسٹکلی اپروچ لے کے حکومت کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے. بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمرشل بریک. پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز میں اس سے نمٹنے کے لیے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اور جو جس کا ذکر نہیں رہا ہے وہ سامنے آیا ہے. وہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کو اپنی معیشت کو سدھارنا ہے، دوسرے اقدامات کے علاوہ اسے کراچی پر توجہ دینا چاہیے. اسے ریاست کا ایک اہم ہدف بنانا چاہیے، کیونکہ کراچی پہلے ہی وفاق کو 56% اس کے ریونیوز میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، سندھ کا خزانے میں 96% ڈال رہا ہے، مگر شہر ڈوب رہا ہے.
اگر شہر کو ایک نئی زندگی مل جائے، اس کو نئی آب مل جائے، اس میں ترقی کی راہیں کھل جائیں، تو یہ پاکستان کی معیشت کو ایک بہت بڑا سہارا مل جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں منفی رجحانات آیا ہیں، پوری دنیا اس کا نظارہ کر رہی ہے، پاکستان اس کو سہ رہا ہے۔ یقیناً ایک معاشی تکلیف کا بلکہ بحران کا زمانہ ہے، اور ایک بار پھر پاکستان کی معیشت ایک بہت ہی مشکل کیفیت سے گزر رہی ہے۔ مختلف اس کی وجوہات ہیں، بڑی نمایاں وجوہات ہیں، مگر ایک وجہ جس کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا وہ یہ کہ پاکستان کی معاشی شہرگ، اس کی معاشی لائف لائن کراچی ہے، اور یہ اب کراچی ڈوبتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ کراچی جو کبھی روشنیوں کا، ترقی کا، کاروبار کا مرکز کہلاتا تھا، اب ابلتے گٹرز اور گندے نالوں کا شہر ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا شہر ہے، کوڑے کے ڈھیروں کا شہر ہے، اور پینے کے پانی کو ترستے لوگوں کا شہر بن چکا ہے۔ سنگین المیہ ہے کہ وفاقی ٹیکس میں آج بھی 56%، ایکسپورٹس انکم میں 50%، سندھ کے خزانے کو 96% بھرنے والا شہر اس زبوں حالی کا شکار ہے۔ پچھلے 14 برس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کو بالکل لاوارث بنا دیا ہے۔ شہری حکومت کے اب اختیارات اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس میں مزید کمی کی گئی ہے، اور یتیم اور مسکین بنا دیا گیا ہے اس شہری حکومت کو، یا اختیارات کی نچلی سطح تک اس منتقلی کو۔ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ اور وفاقی حکومت بلکہ سندھ سے تعلق رکھنے والے وفاقی بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران بھی کراچی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ کراچی کی اس تباہ کن صورتحال کا پاکستان کی معیشت پہ جو اثر ہو رہا ہے، اور اگر کراچی ترقی کرے، کراچی میں بہتر حالات پیدا ہوں، تو پاکستان کی معاشی ترقی میں یہ ایک بڑا نمایاں کردار ادا کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک بڑا عمدہ تحقیقاتی مضمون تحریر کیا ہے سابق سیکرٹری خزانہ جناب یونس ڈھاگا نے، جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کے پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین بھی ہے۔ یہ بہت عمدہ اس میں نکات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کل ایک انگریزی روزنامے میں سابق وفاقی سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری تجارت اور سیکریٹری پانی و بجلی یونس ڈھاگا نے کراچی کو اب جینے دو کے عنوان سے ایک چشم کشا تحقیقی آرٹیکل لکھا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے عوام خدمات پر جتنا سیلز ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ پورے پنجاب میں سروسز پر سیلز ٹیکس کے برابر ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے کہ 45 شہریوں کو بس کی ایک سیٹ میسر ہے۔ 1960 کے بعد سے شہر میں سیوریج کے نظام میں کوئی بڑا منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہوا۔ لوگ مہنگے داموں اپنے حصے کا پانی ٹینکر سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس لاوارث شہر میں زہریلا صنعتی فضلہ بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یومیہ پیدا ہونے والے 12,000 ٹن کچرے میں سے 60% ڈمپنگ سائٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ 2020 میں موسلا دھار بارشوں کے بعد وفاق اور صوبائی حکومت نے 3 سال میں کراچی کی بحالی کے لیے 1100 ارب روپے کے مشترکہ پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن 18 ماہ بعد پیش رفت وعدوں اور شیڈیول سے بہت پیچھے ہے۔ 2009 کے NFC ایوارڈ کے بعد سندھ حکومت مالی طور پر کافی مستحکم ہو چکی ہے۔ سندھ کی آمدنی پچھلے 15 برسوں میں 815% بڑھ چکی ہے۔ 2007 میں سندھ کا ریونیو 178 ارب روپے سے بڑھ کر اب 1452 ارب روپے ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان وسائل کو کمانے والے شہر کراچی میں لگایا جاتا، لیکن کراچی دن بدن بدحال ہوتا جا رہا ہے۔ 2007 میں صوبائی بجٹ میں کراچی کا حصہ 20% کے حساب سے 37 ارب روپے تھا، اور 15 سال بعد یہ حصہ محض 3% ہو کر 38 ارب روپے رہ گیا ہے۔ 2007 میں وفاقی ترقیاتی پروگرام میں بھی کراچی کا حصہ 6.6% ہوتا تھا، جو اس سال کے بجٹ میں گھٹ کر صرف 2.1% رہ گیا ہے۔ سندھ اور وفاقی حکومتوں کی ان کٹوتیوں نے 2009 سے کراچی کو 949 ارب روپے سے محروم کر دیا ہے۔ کراچی کے تقریباً 85% واجبات 2009 کے بعد سے باقاعدگی سے روکے جا رہے ہیں۔ وفاق کراچی سے 56% ٹیکس ہضم کر رہا ہے، سندھ کے خزانے میں 96% جا رہا ہے، اور اس سب کے باوجود یہ شہر جو پاکستان کو پال رہا ہے، سندھ کے خزانے کو پال رہا ہے، اس کا حال کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ پر 13 سال سے حکمرانی کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا کچرا تک صاف نہیں کر سکی ہے۔ آئے روز اعلانات ہوتے ہیں، نت نئی کمپنیوں سے کچرا اٹھانے کے معاہدے کیے جاتے ہیں، لیکن کراچی کی سڑکوں پر اب بھی کچرا نظر آتا ہے۔
शहर की कोई सड़क हो, चौराहा हो, चौक हो या पार्क हो, इसी तरह कचरा कुंडियां और कचरे के अंबार नजर आ रहे होते हैं। कोई निज़ाम नहीं है जो शहरियों को इस अजियत से निजात दिला सके। कचरा उठाने कोई नहीं आता। बारिशों में सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाती है जब यही कचरा नालों में जाता है और लोगों के घरों में पानी भर जाता है। बच्चों का पार्क है, पार्क में कोई जा नहीं सकता। सुबह पार्क में चहलकदमी के लिए चला जाता था आदमी, अब वो भी दुश्वार हो गया है। स्मेल इसकी फैलती है, बदबू फैलती है, बीमारी बढ़ती है। ज़बरदस्ती यहाँ पर कचरा डाला जाता है और अगर हम इन्हें मना करें तो हमसे वो जो KMC के ZMC के जो मुलाजमीन हैं वो हमसे झगड़ते हैं कि यहीं डलेगा। हमारा कारोबार तो आधा रह गया इस कचरे की वजह से। ये तकरीबन 6 महीने से यहाँ पर कचरा बना हुआ है, तो आधा रह गया तकरीबन। यहाँ कस्टमर खड़ा नहीं होता। कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कारोबार कचरा है, यहाँ कारोबार कोई आता ही नहीं है यहाँ रोटी लेने के लिए। मसला सिर्फ कचरे का नहीं, कराची की टूटी फूटी सड़कें भी रोज़ शहरियों का इम्तिहान लेती हैं। सुरजानी हो, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन, लियाकताबाद, महमूदाबाद, मलीर या फिर कोरंगी समेत शहर के किसी भी इलाके की बात कर लें, सड़कों का यही हाल है। और ये सूरत हाल कोई नई भी नहीं। रोज़ाना लाखों लोग इन टूटी सड़कों पर सफ़र करते हैं और ना सिर्फ अपनी कीमती गाड़ियों का नुकसान कराते हैं बल्कि ट्रैफिक हादसात का भी शिकार होते हैं। और इसी के साथ टूटी सड़क पर रफ्तार कम होने के बाइस लूटमार और स्ट्रीट क्राइम का भी शिकार होते हैं। मैं तो समझता हूँ ये शहर इसका कोई वाली वारिस है ही नहीं है, तो कोई किसी को दिलचस्पी नहीं है शहर से, रोडों से, सड़कें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कोई स्पीड से चला ही नहीं सकता, थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो गड्ढे हैं सारे, तो मरीज़ जा नहीं सकते। यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी भी होती है, इंतज़ार कर रही होती है कि रास्ता मिलेगा, गड्ढे हैं, ट्रैफिक जाम है, तो कैसे होंगे सारे मामले। गाड़ी लोड हो तो गाड़ी जो है इधर उधर खड्डों में जाती है, गाड़ी का नुकसान होता है। कभी कोई चीज़ टूट जाता है, कभी कोई चीज़। गटर बीच रोड में 12 वाइस गवर्नमेंट को यही नहीं दिख रहा। शहर की सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या होगा। टूटी फूटी बसों और चिंची रिक्शों में सफ़र करना शहरियों का मुकद्दर बन चुका है। वफाक ने सुरजानी से नुमाइश तक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर बसें चलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन सिंध हुकूमत ने अब तक औरंगी टाउन का 4 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन मंसूबा 6 साल में मुकम्मल नहीं किया है। इस सूरत हाल में कराची के शहरी इन टूटी फूटी बसों और चिंची रिक्शों को भी गनीमत समझते हैं। हमें 2-2, 3-3 बसें तब्दील करके और पैदल भी चलना पड़ता है, जाना पड़ता है। कराची की 2% आबादी को फ़ायदा पहुंच रहा होगा जो 80 बसें चली। कराची लोगों के मुकद्दर यही है कि टूटे फूटे रोड और ऐसी ही बसें मिलेंगी उनको। कचरा, टूटी सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पिछले 20 बरस से कराची का संगीन मसला रहे हैं। हर बार कराची वालों को इन मसाइल के हल का लॉलीपॉप दिया जाता है, मगर अब कराची वाले थक चुके हैं और मायूस नज़र आते हैं। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर हमारा कसूर क्या है। अगर शहर के साथ इंसाफ किया जाए और जो उसका माशी तरक्की के अंदर उसका हिस्सा है, जो पाकिस्तान के उसके अपने तनासुब के लिहाज से जो कि पाकिस्तान के ख़जाने में उसकी कंट्रीब्यूशन है, सिंध के ख़जाने में उसकी कंट्रीब्यूशन है, तो यकीनन न सिर्फ ये कि इस शहर की किस्मत बदल जाएगी, ये पाकिस्तान की माशी तरक्की का एक नई शाहराह पे पाकिस्तान की माशी तरक्की को डाल सकता है। इसका बड़ा मजबूत केस पेश किया जब भी हमने आपको बताया। जनाब यूनुस ढागा ने बहुत ही तजुर्बेकार साबिक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी तिजारत, और यकीनन पाकिस्तान की इन तमाम मामलात में बहुत ही उनकी उम्दा मालूमात और तजुर्बा है। आजकल चेयरमैन है पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड FFCCI के। ढागा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तबाही तो जो है सो है, लेकिन अगर इसको एक नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी के तौर पे कराची को बेहतर किया जाए तो पाकिस्तान की जो माशी तरक्की जिसका ख्वाह पाकिस्तान का हर इदारा, हर शख्स है, तो उसका रास्ता कराची के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। शुक्रिया कामान साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शहरों को, सिटीज़ को कहा जाता है कि इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम जितना हम कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क की माशी तरक्की का, तो मुल्क की माशी जो ग्रोथ का सबसे बड़ा जो इंजन है उसकी जो कंडीशन है, अगर उसको हम ठीक नहीं रखेंगे तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि अब सूबे की माशी तरक्की या वफाकी माशी तरक्की के जो भी टारगेट्स हैं वो कराची की बेहतरी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, सिविक एमिनिटीज़ बेहतर होती हैं, शहर ज़्यादा लिवेबल होता है, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। डेफिनेटली अगर आप हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ देखें या जो रास्ते हैं,
اگر وہاں پہ آپ جس طرح کی اب اپروچز خراب ہوتی جا رہی ہیں اور جس طرح ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، آپ کی جو انڈسٹریل لیبر جو صبح پہنچتی ہے 1.5 گھنٹہ اس قسم کے راستوں سے، اس قسم کی ٹرانسپورٹ سے، تو اس کی پروڈکٹیوٹی ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کو اگر صرف پیورلی معاشی اس سے نظریے سے بھی دیکھیں، انسانی تو ایک ایشو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اگر معاشی طور پہ بھی دیکھیں تو کہیں سے بھی یہ جس کو کہتے ہیں پروڈنٹ نہیں ہے، نہ وفاقی حکومت کے لیے نہ صوبائی حکومت کے لیے، کہ شہر کو اس طرح چھوڑ دیا جائے. اور پھر یہ اس کا ایک جس طرح ہم نے کہا ہے کہ پرمنٹ سولوشن ہونا چاہیے، اس کے اپنے ذرائع ہونے چاہیے جس طرح پہلے تھے شہر کے یا اس طرح کے شہروں کے ہونے چاہیے. لیکن سر یہ تو اصل چیز ہوتی ہے ریونیو جنریشن. تو شہر ریونیو تو جنریٹ کر رہا ہے مگر وفاق اس کا ایک بڑا چنک لے جاتا ہے، اور 96% گورنمنٹ آف سندھ کے خزانے میں وہ چلا جاتا ہے، اور وہ کراچی وہ پیدا کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے، مگر واپسی میں اس کو کچھ نہیں ملتا. کیا پاکستان کا آئین قانون اس بات کا تحفظ فراہم کرتا ہے کہ یہ کچھ واپس بھی آنا چاہیے، شہر پہ بھی لگنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا آئین بہت کلیئرلی کہتا ہے 140A میں کہ ہم یہ 18ویں تحریر کے بعد سے یہ ڈالی گئی تھی ایک شک، جس میں کہا جاتا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں لوکل گورنمنٹس کی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ڈیولوشنز کے لیے کام کریں گی اور اس کو انشور کریں گی. اب یہ ہے کہ 2011 میں ہی ہم نے ترمیم پاس کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ 2013 میں جو ہمارے یہاں سندھ میں قانون پاس ہوا ہے، یا اب جو قانون پاس ہوا ہے، وہ اس آئین کے شک کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ڈیولوشن بڑھانے کے بجائے کم کی ہم نے. اور یہ اس کو کام صاحب تھوڑا سا براڈر اسپیکٹ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، سندھ کے تمام شہروں ضلعوں کا مسئلہ ہے. اور اگر ہم جب بات کرتے ہیں پروونشل فائنانس کمیشن کی، تو آپ اگر میں صرف ایک اگر ضلع کی بات کروں عمر کوٹ کی، تو عمر کوٹ کو اس وقت جو ان کی لوکل باڈیز کو 1 ارب سے بھی کم مل رہا ہے، جبکہ اس کا شیئر اگر پروونشل فائنانس کمیشن کو جاری رکھا جاتا 2009 والے کو، تو اس وقت اس کو 20 ارب روپیہ لوکل گورنمنٹس کو اس کو ملتی. تو یقیناً ہر ضلع کے لیے یہ ایک فروٹفل ثابت ہوگا، صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ملنا چاہیے یہ کس طرح سے خرچ ہو رہا ہے؟ یا یقیناً جو کہ عمر کوٹ کا حصہ ہے، یا جو بدین کا حصہ ہے، یا جو سجاول کا حصہ ہے، یا جو کراچی کا حصہ ہے، وہ نہیں مل رہا، تو وہ جا کہاں رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو جیسے آپ نے اس میں اپنے انٹرو میں ہی بتایا، اور یہ ریکارڈ پر بھی ہے کہ 800% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے صوبائی محصولات میں، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی بڑھتا جائے گا. لیکن اگر ہم کراچی کو اس طرح اگر رکھیں گے پرابلمس میں، تو یقیناً اس پوٹینشیل ہم کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم صرف محصولات کی بات کریں تو صوبے کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی محصولات میں کمی آتی رہے گی. اب آپ خود جانتے ہیں کہ کراچی سے اب بہت سارے جو بزنس مین ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ پنجاب کا رخ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں، کیونکہ کراچی میں انفراسٹرکچر کے جو ایشوز ہیں انڈسٹری کے، یا وہاں پہ پانی کے مسائل ہیں. آپ کی جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ کراچی اور پھر سندھ اور پھر پورے پاکستان کی انجن گروتھ کا انجن ہے، سب سے بڑا انجنز ہیں یہ انڈسٹریل اسٹیٹ، سائٹ اسٹیٹ اور کرنگی، اور پھر نارتھ کراچی، اور پھر یہ کئی، ان کے کیا حال احوال ہیں؟ وہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے جس طرح کور کیا اپنے اس میں انٹرو میں، کہ وہاں پہ سب جگہ پہ یہ پوزیشن ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے وزیر اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں یا کوئی وزراء تشریف لاتے ہیں، وہ کوئی ایک اناؤنسمنٹ کر کے چلے آتے ہیں. یہاں پہ صوبائی حکومت کی طرف سے بہت سارے اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہ شہر کو اس طرح توجہ دیتے ہیں، لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے. آپ کو شہر کو یہ اس طرح کی گرانٹس پہ یا پیکیجز پہ نہیں چلتے. ان کے اپنے جو ریسورسز ہیں پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے سے، وہ کراچی کو وقتاً فوقتاً اگر ملتے رہتے، تو آج جو آپ کو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس $10 ارب کا فقدان ہو چکا ہے آپ کی انفراسٹرکچر کی سہولتوں میں، تو یہ فقدان پیدا نہ ہوتا. اب بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو مزید خراب ہونے سے ہم روکیں. بہت بہت شکریہ جناب یونس ڈھاگا ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. دنیا خبر کی دنیا.